send them the blessings of 2 Qurans. On behalf of all of our marhum, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajal farajam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Every praise to Allah, Lord of the worlds, the most beneficent, most merciful, Master of the day of judgment. I seek only you. I beseech your help in everything that I do. Keep me on the straight path, the path that is true, the path of those who have gained favors by you, not the path of those who have earned your wrath, nor those who deviated from your guided path. In the name of Allah, the most beneficent, most merciful, say Allah is, the singular numeral. There is nothing but Allah we need in this world. He begets not, nor begotten is He. Allah is the only OG. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. In the name of Allah, the most beneficent, most merciful. Say Allah is, the singular numeral. There is nothing but Allah we need in this world. He begets not, nor begotten is He. Allah is the only OG. May Allah send blessings on Muhammad's family. May He quickly return my living Imam to me. Or Muhammad wa ala Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajal farajam. Ya Allah, we praise you. We praise you because that's what we're created to do. We praise you because every molecule, ever created praises you. We praise you because the birds sing your songs. We praise you because the ocean praises you as the tides rise and fall. We praise you because there's nothing else we could do. Even when we don't realize we're praising you, even when our mind thinks we're doing something else, our bodies are designed to praise you. They will never stop. They will never stop, no matter how hard the praise of you is tried to be erased, no matter how hard people try to say that you don't need a God or there's no God or I provide for you. Ya Allah, everybody knows the truth. The truth is there's only one God, and that God is you. You've never changed since the beginning of time. You've been great and always will be great. We worship you, not because you make us, but because you're worthy of worship. And that's why you continue to be great, and that's why we know that your greatness could never be challenged. That's why we know your love could never be topped. That's why we know your attention will never be limited. That's why we know you will never stop providing for us. That's why we know that everything we have comes from you. No one can ever do anything for us. That's why we can never stop praising you, no matter how hard we try. And you sent us the most perfect leaders on this earth. If you're worthy of worship, you sent us leaders worthy of following. And there's no doubt. We don't follow them because they were smart. We don't follow them because they were kind. We follow them because there's nobody better. There's nobody better on this earth. When Hazrat Adam came down on this earth, there was nobody better on the earth to be the prophet. When Hazrat Nuh was on the earth, there was nobody better on the earth than Hazrat Nuh. When Prophet Ibrahim was on the earth, when Hazrat Isa was on the earth, when Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajal farajam. There was nobody better on the earth except for them. And right now I testify that there's nobody better on this earth, no perfect being on this earth other than our living Imam, Imam Mehdi Sahib was Zaman alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajal farajam. We come here in these Muharram days. Inshallah, we come here more than just in these Muharram days. Inshallah, we think about our Imams and our duty and our purpose on this earth. I say our duty and our purpose on this earth is not to get to Jannah. Our purpose on this earth is to bring people to Jannah with us. You see, that's what makes Allah happy. If I'm trying to get into Jannah, that's one thing. But if I want to bring everybody, people who are lost, people who don't understand, I want to bring people to Jannah with me, that's what makes Allah happy, right? And that is what we're here for. And how do we do that? How do we do that? Is by spreading the good word that Allah sent down and perfected through 124,000 prophets and showed us how to follow that word with 12 perfect generations of Imamah, right to our living Imam. You see, we are here to develop a relationship. A relationship with Bibi Fatima Zahra is a relationship with our Imam. A relationship with Imam Hussein is a relationship with our living Imam. So let's not forget, when we're crying for Imam Hussein, we should also cry for our living Imam. Why? Because we're unworthy of his presence. Allah removed him from us because we're unworthy of our Imam's presence. And that should us cry. And if we're lovers of Imam Hussein, that'll make us cry. That is enough to make us cry every day. Our Imam is not here because we're not ready.
there are at least 5,000, maybe probably 10,000 Shia Muslims in the Southern California area. If you take the Persians and the Arabs and Masjid al-Rasul, and all the Desi masjids, right? There's thousands of Shia. You think amongst them there's 313 people, just amongst Southern California. Now you expand that throughout the world. How many people are doing Majlis? 10 days, how many people come and cry and beat their backs with zanjir and beat their chests and give every dime they have for niyaz and sit there for hours waiting, right? They love Imam Hussein, they love the Imam. So why is the Imam not here? Because no one is worthy. We are not worthy of his presence. We are not worthy of him coming. We should be embarrassed of that. We should be embarrassed of that. That should make us hide our face from each other. But that's why Allah says, you try to go to Jannah and bring people with you. We're here to lift each other up and to remind everybody that Allah says, remember, I am the most forgiving. I am the most forgiving. I'm the most forgiving. And ask him for forgiveness over and over and over and over again if you have to. If you have to, ask Allah over and over and over again. He's not worthy of us begging him for our forgiveness? And is our forgiveness not worth enough that we're going to beg for it? That is our duty. That is our duty to understand why. Why should we love our Imam? You know, when you see your mother, when you see your brother, when you see your cousin, when you see somebody who's from you, somebody who has the same blood as you, there's a different feeling. Even if you don't like them, you see them as a familiarity and a love. Everything was created from the light of Imamat. How do you think you'll feel in the Imam's presence? That's why it was so hard for people to cut the head off of Imam Hussein. Because they would look at him on the floor and they would feel this nearness to him and this love to him. They say his body stayed there for hours on the ground and nobody would go near it and cut the head off. There was one man, Shimmer, it's Hazrat Abbas's uncle, right? He was a deformed leper, right? He had a pig-like nose and he had disfigured ears, right? He was a spiteful man, right? He grew up very insecure, and because of that, he thirsted for the blood of the Ahlul Bayt, right? But even how long did it take him? Because he knew there was no doubt that this man on the floor, whose body is shining, as it's protruding with arrows, is something special, drawn to him. And when our Imam comes, we'll be drawn to him. And maybe then we'll understand the weight of what we've done. The Maulana said, when we die, you're going to wake up like you did from a dream that lasted weeks in your dream, right? I had a dream once that I went to school. This is after I graduated. I had a final that I missed in school, but I ended up passing it. Then I graduated school and got a career in my dream. And I woke up and I was like, oh, wow, that was just a dream. Okay, cool. Let me get my day started. That's what death is going to be like. We're going to wake up and look around and be like, oh my God, what did I do? Did that really just happen? And we're going to wish it was a dream, and it wasn't. So let's wake up now. Let's wake up now and let's ask Bibi Fatima Zahra to put the love of her light in our heart so we change our lives. And not only if we change our lives, I'm going to tell you this is the honest truth. If we change our lives, we're going to change the world. If we change our lives together, we will change the world. We will do the entire existence a favor and invite our Imam to us if we change our lives, right? But not just you, 313. So what does that say? We need to change our community's lives. We need to change together. We need to get there together to the gates of heaven, inshallah. And it starts now. And it starts during these 10 days, developing that love. Imam Hussein, one of the things that he wanted, he knew he was going to get martyred. He knew what his fate was. But what did he want? He wanted to die in public. I don't want to be killed in secrecy. And I don't want anybody to say that this was about anything, that they tried to kill me for anything other than to kill me. Not in self-defense. Not because I tried to take back property. Not because I wanted water. Not because I was being tortured. No, you killed me because you knew who I was and you wanted to kill me. That's what Imam Hussein wanted, and that's what happened. And it's funny because it's not, I say funny, I don't mean, funny in the, I'll tell a joke way. I mean, it's ironic that he died in such a public affair that thousands of journalists, so there were thousands of soldiers we know, horses, right, camels, and there were also journalists. Thousands of journalists came from all over the world to see what was going on here. What's going on here
here. They knew what was going on, and they sat there and they wrote about it in the Maktal that we have to this day. And you know, when I do my research, sometimes I hear that Hazrat Ali Akbar died last. Sometimes I read that he died first. Sometimes I hear, that Janabi Qasim had an older brother. Sometimes I hear had no brother. Sometimes I hear had a younger brother. There's all these things going on, and he died in public. Imagine what would have happened if he died in secrecy, right? And now people try to piece together, oh, why is there so much discrepancy? It happened 1,000 years ago, that's why, right? It happened, things happened yesterday, and we get false news now. Now, for thousands of years, we've been hearing the story. There's going to be a little bit of discrepancy. That doesn't mean it didn't happen, right? That doesn't mean it didn't happen. You know, one of the complaints that I hear when people talk about Christianity is they don't focus on how Jesus lived. They focus on how he died, right? He didn't even die, ironically, right? But we should focus on how Imam Hussein lived, right? And we should mourn on how he died. But he died such a great death that if we focus on how he died, we could get a lesson for all of life. For Muhammad wa ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. You see, I discussed how Imam Hussein left Medina because he was either to give allegiance to Yazid or get his head cut off. And not just him, all of his followers. And so he decided that if this is going to happen, let him come to me, and let it be public. So he went to Makkah. He went to Makkah to give his respects to Kaaba. Now, if you guys remember the Majlis from yesterday, I believe it was yesterday, Maulana was saying that there was a man who was praying namaz. And Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma Muhammad. He went to call him, and he called him, so the man started praying faster. And he called him again, the man started praying faster again. And he called him again, and then the man finishes the namaz fast. He said, okay, my Rasul, what can I do for you? So I was calling you, you didn't come? He said, no, I need to finish my namaz. And he said, well, who do you think taught you namaz, right? If I call you, you come. I'm your Rasul. And so that is a message also, if you think about when Imam Hussein left Makkah. So he was in Makkah, and while he was in Makkah, there were people telling him the same thing, oh, stay here, trying to convince him other paths instead of standing up against Yazid, and you have women and children with you, and telling him a better way to handle his business. But Imam Hussein knew it was best, didn't he? The day before Hajj, when everybody had arrived in Makkah, he left. And he said, you're here to do your wajibat, right? Let's go. Do your wajibat and come with me, right? That was a message he sent. And so he left. And he was headed to Kufa. Why was he headed to Kufa? Because the Kufans wrote him letters, right? His very best friend, Habib ibn Mazahir, wrote him a letter to come to Kufa. We need you here. Thousands of letters, thousands. And he had the letters, and he took it with him. And he was going to Kufa. And before he went, he sent his cousin, Muslim bin Aqil, to Kufa to check it out, see what's going on, see if the allegiance is there. And 2 days after he left Makkah, he got the news that they had not only killed Hazrat Muslim bin Aqil, but his two sons, that they'd thrown the body of Hani bin Urwa off the roof of the masjid, that it was not safe to go to Kufa. And so he wanted to go somewhere else. I already mentioned how he had written letters to the King of India, who was his brother-in-law, because his wife Sher Banu had a sister Mer Banu who was married to the King of India, and he wrote him a letter. And Imam Zainul Abidin wrote his uncle a letter saying, give us safe passage. And so who knows, maybe they would have had it there, but they couldn't. Why? Because Hazrat Hur had stopped him. And they got to Karbala, and Zul-Jannah didn't want to leave Karbala. And in the meantime, a letter had come from Ibn Ziyad to Umar bin Saad to keep them there. So they all set up camps in Karbala, and that's how they ended up in Karbala. They didn't just go to, hey, let's go to Karbala to die. They had a plan, and the plan was that of peace. So they ended up in Karbala, right? And they set up the tents strategically near the water. This will be easy. We can't get attacked from the back. Number of reasons why. But they were asked to remove the tents. Now at this point, Hazrat Abbas could have made sure that they had their way. Nobody, if Hazrat Hur fought and killed 1,000 men and fought for over an hour, what do you think Hazrat Abbas would have done, right? This is, Hazrat Abbas's might is unparalleled. Unparalleled. Hazrat Ali and Imam Zamana, that's probably it, right?
Bar Muhammad wa ala Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. So they moved the tents away from the water. Why? They didn't want to fight over water. They didn't even want to raise a sword over water, because the journalists watching would say, hey, we're told to move the tents. They didn't. A fight broke out and Hussein was killed. That's not how it's going to happen, was it? No, so they moved. They moved, right? And now people wonder, I used to wonder, what did they do? What did they do from the second of Muharram when they landed till the day of Ashura? What did they do, right? See, me, if I went somewhere new, my schedule would be ruined, right? You know, there's probably some basketball game on I'd miss. I'd have to find a Wi-Fi. I'd have to go find shade here. I'd have to do this. You know, a million things that I normally do, I don't do. What did the family of Hussein do? Same thing they did all the time. Right? They got up, they did namaz, right? They hung out with their family. You know, they praised Allah, right? And it didn't matter where they were going to do what they did, right? And so what they do for these 10 days is they lived. They lived for these 10 days, right? They knew what the fate was, but that didn't stop them from earning the sawab that they do on their daily and fulfilling their obligation, right? So Imam Hussein in the meantime would go visit Umar bin Saad, right? He'd visit Umar bin Saad and he would tell him, hey, do you know who I am? He would ask the soldiers, he would give speeches. One time he went to go talk to Umar bin Saad. Now imagine this, there's the whole Karbala is full of soldiers, thousands of soldiers, right? Some riwayat say 10,000 soldiers, some say 50,000 soldiers, right? All we know is there's more soldiers than were needed, obviously, right? And they were there, and their animals were there, and people are sharpening their knives, and the animals are drinking, people are walking and breaking things, and this and that. Imagine how loud it was without people talking, right? So Imam Hussein goes to meet Umar bin Saad. He said, hey, let's meet on the 8th of Muharram. He said, let's meet. I want to talk to you. So they go and they meet in the middle of the army. He said, let's meet in the middle of the army. So they go in the middle of the army and they meet, right? And all this commotion's going on. And Umar bin Saad raised his hand for everyone to be quiet. And everyone's quiet. It's still super loud. It's still super loud. And Imam Hussein was like, hey, make it quiet. And he looks at him, he said, I just made everyone be quiet. And Imam Hussein says, may I? Farmaya? Can I do it? And Umar bin Saad says, please. And Imam Hussein raises his hand. Pin drop silence. Pin drop silence, no matter what anyone was doing, right? Just like Hazrat Ibrahim was told to call for Hajj, and he said there's nothing within 200 miles, and Allah said, you make the call and I'll deliver the voice, right? On this day, Imam Hussein raised his hand. Thousands of soldiers and their animals and their knives and their khanjar and their swords being sharpened and everything quiet. Right? And he told Umar bin Saad, and he told everyone for them to hear. He said, I am the son of Ali. I am the son of Fatima. I am the one who used to ride on the back of the Prophet. That's who I am. What are you doing here? What are you doing here? Made sure they knew who he was, right? Then the day of Ashura came. Let me back up a little bit. So I have 5 more minutes? Wrap it up? 10? Okay. So one area of controversy is whether or not there was Mendi tonight, whether or not Janab Qasim married Bibi Fatima Kubra, right? People say, why would that happen? Why would they get married in Karbala, this and that, right? Do you know how much sawab getting married is? You're supposed to do it before you die, right? That's something you're supposed to do, is get married, right? So I don't know if it happened. I believe that, I'm going to tell you why I believe that if it happened, then it's not out of the question. And the last reason I'm going to give you is why we should celebrate it, even if it didn't happen, right? So first is how much sawab it is. They say half of your deen is getting married. So these men are in Karbala, a young man, Janab Qasim, what's his uncle's duty is to make sure that he raises him right. Let me give him half his deen by getting him married. You see, they loved Janab Qasim. That was their big brother's boy. Loved him so much. They treated him with more love than their other children, so he wouldn't feel like he was adopted, right? And as a result, they made him feel like he was extra loved. He was loved so much. Everyone loved him so much. They doted over him. You know, Ono Muhammad went out to battle before him. Think about that, right? And so Imam Hussein had a responsibility to get him married. Next was, Imam Hussein knew that Yazid would take the women who were unmarried prisoner. He was going to take them as his personal slaves. And so he wanted his daughter's name to be on the name of the widows. So, maybe to spare her, right? There's 2 reasons, right?
Now the third reason was, it is said that Imam Hassan and Imam Hussein used to talk amongst each other and say that we're going to get my son married to your daughter, and they'd promised they would do this in their younger years. And so isn't that good enough for us to, if it didn't happen, to make it, to make that wish come true and to do their mendi, right? When people sit there worrying about the wrong things, are the only thing that's important, right? I always tell everyone, some people ask me, what do you think about Zanjir? What do you think about, look, whatever you want to do for Azadari, I'll do it with you. I'll do it with you, whatever you want. If I don't understand it, and if you're doing it for the love of Bibi Fatima, I will do it with you. That's plain and simple. I'm not going to ask questions, right? I'm going to do it with you, because that's our job. If somebody comes and says, I love Bibi Fatima more than you, look what I'm doing for her, you don't want that to happen to you. So that's what Azadari is how much do you love? How will you love? Who will you show, right? On this day. And so, the day of Ashura came. See, what you know about death is sweeter than honey. Don't believe me? You better ask somebody. Janab Qasim, just ask him. Yeah, he knows. Barely 13, but one of the heroes. Everybody loved the son of Imam Hassan. He wrote a letter to his brother Hussein. His whole life his son would train. The day of Ashura came. His uncle said no jihad for Janab Qasim. He had a permission slip from his dad. Oh, Bibi Hajra, she ran. Safa to Marwa. I need nothing in this world except Allah, for her son Zamzam will flow forever. Oh, Farwa, she walked. Medina to Nainawa. I need nothing in this world except Allah, but her progeny, he died thirsty, the prince of Karbala. All day the boy wanted to make his father proud. His uncle Hussein said he wasn't allowed. Big brother Hassan, he knew better. He sent his brother a letter before he died saying that this son is my pride and he'll stand by your side until he dies. They heard big brother's voice and they had no choice. His two uncles, they got him ready. He looked just like his beloved Hassan from head to toe. He even had his father's abaya and turban. He was so thirsty, the sun was burning. As he stood there waiting for his horse, his uncle noticed that his sword had touched the floor. The mighty Abbas lifted him onto his saddle. Oh, with what might and majesty did the little boy battle. He fell from his horse. His uncles couldn't see him. They rushed to the battlefield. The cowards, they started fleeing. The brothers looked around for their fallen kin, but they could only find pieces of him. The fleeing horses trampled and ripped apart the body of Hazrat Qasim. You see, that's what happened on the day of Ashura. Hazrat Qasim, he was worried his uncle wouldn't let him go to war, and he remembered that. His father had given him a piece of paper, said, use this in your time of need, and he was needy now, and he opened the letter. He saw his father's writing, and he gave the letter to his uncle Hussein, who looked and saw his beloved big brother's handwriting on this letter, and it made him so happy. And he read what it said, and it said, this boy is my sacrifice to you, to Allah, to stand by you on the day of Ashura. And so what did they do? They got him ready. They put his father's abaya on him. They put his turban on him. When they saw him, when Bibi Zainab saw him walk out, she thought she saw her brother and started crying. Janab Qasim, he had his sword. He was so not tall enough, so his sword would touch the ground when he stood there. Hazrat Abbas lifted him onto his saddle, and he walked out. Now see, on the day of Ashura, they started raining arrows on the tents, and just like Imam Hussein had done in the other days, he went and negotiated with Umar bin Saad. He said, listen, don't attack the tents while I'm standing. As long as I'm alive, promise me you won't go after the women and the children. You won't go after the tents. Promise me. And Umar bin Saad had promised him. And so what they started doing was sending their best warriors out and challenging people. This is this best warrior from Arabia. He challenges you. And Habib ibn Mazar would come out. This is the best warrior from Indonesia. He challenges you. Best warrior from Kufa. He challenges you. And, and Wahab would come out. Hazrat John would come out, and they would defeat these warriors, right? And now there were no men left. Even though Muhammad were gone, there were little boys left. Qasim was 12. There was, little baby in the crib, and nobody else was there to help the family of the Imam. So Janab Qasim, with his permission slip, had gone out. He'd gone out, and Hazrat Abbas, who had trained him in fencing, had walked out to watch him. And there was a man named Azraq. He was this warrior. He was a retired warrior, kind of. He had fought in many battles, but he was a little bit older. Even the other side was running out of warriors. Why? Because the sword of the Ahlul Bayt, the sword of the people defending the Ahlul Bayt, could not be stopped, right? And so, they actually sent spies to observe the fighting to see if the Qamar Bani Hashim had developed a different style of fighting that they couldn't defend, a different style of swordsmanship. It's like, oh, this must be something new we haven't seen. And now they see a little boy coming out, and this warrior Azraq was like, oh, he's going to fight me? And what a battle did Hazrat Qasim fight. Azraq went to go
attack him, and Janabi Qasim ducked the sword. He went on the other end. He started laughing at the man. He said, "You're a great warrior. You can't defeat me. I'm the son of Hassan. I'm the grandson of Ali. You think you could defeat me?" And he kept giving him war poetry and talking to this man while he kept trying to attack him. And finally, Hazrat Abbas called to him. He was standing there watching the battle. He said, "Hazrat Qasim," he said, "Qasim, stop playing with him. Like you say, stop playing with your food, right?" He said, "Stop playing with him." And Hazrat Qasim struck him down. When he struck him down, Umar bin Saad saw this, and he said, "This is the grandson of Ali." And people surrounded him. They surrounded him, and an arrow hit his horse. He came off his horse, and one of the enemies says in the riwayat that as Janabi Qasim was walking into battle, his left shoe strap came off, and instead of walking barefoot, no, this is Imam Hassan's son. This is a boy of majesty. This is a boy of grace. He went down and he fixed his shoe, and he stood up, and the entire army saw this. And one of the soldiers looked at the other. He says, I'm not going to attack this kid. He said, "I'm going to let these other guys do it. I'm not going to do it. I'm not it." See, this is the people were thinking, but they were still doing it. He tells his friend, "I'm not going to do it." And this guy's like, "I'll do it. I'll do it." This guy happened to be named Umar bin Saad too, but he was a different Umar bin Saad. And he rushed to Hazrat Qasim, and he kept running and running and running. He didn't want to think for a second because he might change his mind. And he struck his sword, struck Janabi Qasim in the head, and Janabi Qasim fell and called to his uncles. He called to his uncles. Imam Hussein came running. Hazrat Abbas came running. They saw this man standing there with the sword. Imam Hussein had taken the sword. This is the first time that he struck somebody who's not striking him, and he lifted his sword and it cut the man's arm off, and he screamed so loud. It screamed so loud that everybody got scared, and they started running. The soldiers that were there started riding away. The soldiers from afar heard this Umar bin Saad scream. This is not the general Umar bin Saad. Another one screamed. They started riding towards to see what happened. The horses riding everywhere, all over the place. The dust started to settle. Hazrat Abbas and Imam Hussein started to look around for Janabi Qasim, and they couldn't see him. They couldn't see him. They looked down and saw the pieces of Janabi Qasim on the floor. Pieces of Janabi Qasim on the floor. Hazrat Abbas, he took his sword and he started to run towards the fleeing soldiers. And Imam Hussein knew that he calmed Hazrat Abbas down too many times, but this time there was no way he was going to listen to him. There was no way. So what did Imam Hussein do? He started taking off his abaya slowly. He put it on the floor. Hazrat Abbas looked and saw Imam Hussein had dropped his abaya on the floor. "What's my brother doing?" Imam Hussein, he said, he turned around. It looked like Imam Hussein was picking up flowers from the field. He was picking flowers from the field. On my way to the Majlis today, I saw my son in the lawn. He was picking flowers in the field. I've never seen him do that. But today, the first time I did that, I remembered Imam Hussein picking up the pieces of Janabi Qasim and putting it in his abaya. And he wrapped up his abaya and he carried it. It looked like a sack of rocks as he carried Janabi Qasim's body back to the ladies. Par Muhammad wa ala Muhammad salawat. But Muhammad wa ali Muhammad salawat. नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। जब रिदा सर से छिनी मैं सदा देती रही, तू ना आया गाजी। जब रिदा सर से छिनी मैं सदा देती रही, तू ना आया गाजी। आले इमरान कहाँ और जिंदान कहाँ, ये बहन कैद हुई, तू ना आया गाजी। जब रिदा सर से छिनी मैं सदा देती रही, तू ना आया गाजी। हमको पानी ना मिले तेरी खुशबू तो रहे, तेरे बाजू ना कटें
چاہے مشکیزہ چھدے یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہیں جدا مجھ پہ ہے تشنا نبی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی دھوپ میں تو تھا شجر تجھ سے آباد تھا گھر اب رہنا میرا سر کیا نہیں تجھ کو خبر اے علمدار وفا اس بہن کو باہدا تجھ سے دارستی بڑی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی آل عمران کہاں اور زندان کہاں یہ بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی بابا سے بلند صلوات محمد و آل محمد صلوات برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات آواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد آزادی خیال ہے صدقہ حسین کا آزادی خیال ہے صدقہ حسین کا ہے روشنی سے آج بھی رشتہ حسین کا ہے روشنی سے آج بھی رشتہ حسین کا آخر مقابلے کا نتیجہ یہی تو ہے آخر مقابلے کا نتیجہ یہی تو ہے لمحہ یزید کا تھا زمانہ حسین کا لمحہ یزید کا تھا زمانہ حسین کا تمہیں خبر بھی ہے کس کو حسین کہتے ہیں تمہیں خبر بھی ہے کس کو حسین کہتے ہیں خدا کا امر ہے جس کو حسین کہتے ہیں خدا کا امر ہے جس کو حسین کہتے ہیں خدا کے دین کی تشریح تو ہے کار طویل خدا کے دین کی تشریح تو ہے کار طویل ہم اختصار سے اس کو حسین کہتے ہیں ایک صلوات بھیج دیجئے قبلہ کلام عارف امام کا ہے زمین پہ کٹ کے گرے سر بلند ہونے لگے زمین پہ کٹ کے گرے سر بلند ہونے لگے چراغ نو کے سینہ پہ بلند ہونے لگے چراغ نو کے سینہ پہ بلند ہونے لگے فضا میں پھیل رہی ہے رسول کی خوشبو فضا میں پھیل رہی ہے رسول کی خوشبو
سرے فرس علی اصغر علی اکبر بلند ہونے لگے، سرے فرس علی اکبر بلند ہونے لگے، جمع کے آن و محمد رکابوں پر، جمع کے آن و محمد رکابوں پر، بشکل حمزہ و جعفر بلند ہونے لگے، بشکل حمزہ و جعفر بلند ہونے لگے، ادھر سے نعرہ حل من کی صدا بلند ہونے لگی، ادھر سے نعرہ حل من کی صدا بلند ہونے لگی، ادھر علی اصغر جھولے میں بلند ہونے لگے، ادھر سے علی اصغر جھولے میں بلند ہونے لگے، ابو تراب کا بیٹا ہے اگر اشارہ کرے، ابو تراب کا بیٹا ہے اگر اشارہ کرے، زمین چھوڑ کے محور بلند ہونے لگے، زمین چھوڑ کے محور بلند ہونے لگے، اذان ارجعی زخموں پہ سرسرانے لگی، شعر دیکھیے گا، اذان ارجعی زخموں پہ سرسرانے لگی، حسین سجدے میں جھک کر بلند ہونے لگے، حسین سجدے میں جھک کر بلند ہونے لگے، یہ مشق مشق سکینہ ہے اس کو زیبا ہے، یہ مشق مشق سکینہ ہے اس کو زیبا ہے، کہ یہ علم کے برابر بلند ہونے لگے، کہ یہ علم کے برابر بلند ہونے لگے، یہ بے ردائی رضائے خدا میں ہے ورنہ، یہ بے ردائی رضائے خدا میں ہے ورنہ، ہر ایک سمت سے چادر بلند ہونے لگے، ہر ایک سمت سے چادر بلند ہونے لگے، یہ سر جھکائے جو قیدی خاموش بیٹھا ہے، یہ سر جھکائے جو قیدی خاموش بیٹھا ہے، کرے خطاب تو منبر بلند ہونے لگے، کرے خطاب تو منبر بلند ہونے لگے، جہاں جہاں بھی دبائی گئی صدائے ضمیر، جہاں جہاں بھی دبائی گئی صدائے ضمیر، وہاں وہاں سے 72 بلند ہونے لگے، میں آسماں کو سناؤں زمین کا نوحہ، میں آسماں کو سناؤں زمین کا نوحہ، بچھاؤں فرش عزا گھر بلند ہونے لگے، بچھاؤں فرش عزا گھر بلند ہونے لگے، یہ میرا شانہ کمزور مزمحل مولا، یہ میرا شانہ کمزور مزمحل مولا، بفیض ماتم سرور بلند ہونے لگے، ایک سلوات بھیج دیئے محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، بلے دیگر صلوات، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، اشنود یہ امام زمانہ بلندتر صلوات، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، درود بر محمد و آل محمد، صلی اللہ تو اپنے ایک جام پہ نازاں ہے سارا،
کیا تو اپنے ایک جام پہ نازاں ہے ساقیا 14 پلانے والے ہیں میرے تو سن ذرا بتلائے دیتا ہوں تجھے میں خانوں کا پتہ بتہاؤ کاظمینو خراسان و سامرا بتہاؤ کاظمینو خراسان و سامرا خورشید مدعا میرا بیت الشرف میں ہے ایک ساقی کربلا میں ہے اور ایک نجف میں ہے تو اپنے ایک جام پہ درود بر محمد پانی پینا برائے دیگر صلوات اللہم صلی آج ہم حضرت علی اکبر کے حال کا مرثیہ لائے تو یہی پیش ہے بسم اللہ درود بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد سورہ فاتحہ پڑھ لیں بسم اللہ بسم اللہ حبیب خدا ختم انبیاء بلندتر صلوات صلی اللہ محمد علی محمد جب رن میں لٹا باغے شباب علی اکبر جب رن میں لٹا باغے شباب علی اکبر اور آیا جوان مرد خطاب علی اکبر بسمل ہوئے بن بیاہ جناب علی اکبر نیزوں میں گھرا پہ عقاب علی اکبر نیزوں میں گھرا پہ عقاب علی اکبر
مقتل میں گھرا بانوں کا خورشید زمین پر ایک ہاتھ کلیجے پہ رکھے ایک جبین پر غل تھا کہ ہوئے خون میں غلطاں علی اکبر شہ کہنے لگے ہائے میری جان علی اکبر بابا کے عوض ہو گئے قربان علی اکبر ہے میرے فرزندے پر ارمان علی اکبر آغاز جوانی میں یہ کیا کر گئے بیٹا جب بیاہ کے قابل ہوئے تب مر گئے بیٹا مظلوم کے رونے پہ اردو ہنس کے پکارے کیوں اور نہ بیعت کرو کہنے سے ہمارے ہے درد کلیجے میں ہمارے کہ تمہارے اکبر کو ناب ڈھونڈیے اکبر گئے مارے آپ آئے ہیں کرنے کو تلاش علی اکبر پامال بھی ہم کر چکے لاش علی اکبر جنگل میں گئے دیکھنے تو شاہ نے دیکھا جلتی ہوئی ریتی پہ تڑپتا ہے وہ پیاسا چلائے کہ تنہا ہمیں تم کر چلے بیٹا اس درد میں بھی شے کا ادب اس کو نہ بھولا اٹھنے لگے مجرے کو شہ ارض و سما کے ماتھے پہ رکھا ہاتھ کلیجے سے اٹھا کے شہ دوڑ کے لاشے پہ گرے اور یہ پکارے بس ہو چکی تسلیم گلے لپٹو ہمارے ارمان جو دل میں ہے کہو اے میرے پیارے وہ بولا دو ارمان
صدقے تمہارے دودھ اماں سے بخشواؤں زباں خشک دکھا کے اور دیکھ لوں اصغر کو بھی گودی میں اٹھا کے کاندھے پہ اٹھایا شہے بے کس نے پسر کو بانوں سے ملانے کے لیے لے چلے گھر کو جو شکر نہ کچھ ورد تھا زہرا کے پسر کو دروازے سے زینب نے کہا پیٹ کے سر کو ہر ایک قدم شکر جو فرماتے ہو بھائی کیا بیاہ کے اکبر کو میرے لاتے ہو بھائی القصہ جب اس شیر کو مسند پہ لٹایا تب کروٹیں لینے لگا وہ بانوں کا جایا بانوں کی طرف دیکھ کے ہونٹوں کو ہلایا ماں سمجھی کہ کچھ کہتے ہیں کانوں کو جھکایا چپکے سے کہا بندہ جدا ہوتا ہے اماں اب درد کلیجے میں سوا ہوتا ہے اماں یہ کہتے تھے جو لب کو بھی جنبش ہوئی ایک بار اور ہاتھ تشنج میں اٹھا سینے سے ایک بار ایک دم میں یہ دم توڑتا ہے بانوں کا دلدار لو صاحب و دنیا سے چلے احمد مختار اکبر تو ملے جا کے پیمبر کے گلے سے ماں دوڑ کے لپٹی علی اکبر کے گلے سے پھر لاش کی بالین پہ مصلے کو بچھایا قرآن بھی اکبر کی تلاوت کا منگایا تلقی کی طرح
آشانہ ہلا کر یہ سنایا قربان گئی وقت عبادت کا ہے آیا قبلے کی طرف اٹھ کے کھڑے ہو علی اکبر لو ظہر کا وقت آیا آزاد ہو علی اکبر جب رن میں لٹا باغی السلام علیکم مومنین. کل انشاءاللہ جیسا کہ شب میں ہم حضرت عباس کا علم برآمد کر رہے ہیں اور اسی کے ساتھ میں علم کشائی ہے جو کہ امامیہ کے مین علم کشائی ہوگی باہر اور ماتمداری بھی کل باہر ہی ہوگی. تو آپ سب سے بھرپور شرکت کی استدعا ہے, خاص طور سے نوجوانوں سے, کہ حضرت عباس کا علم ہے اس میں بھرپور شرکت کریں, ماتمداری کریں اور بی بی کو حضرت عباس کا پرسہ دیں گے سب مل کے. اب میں دعوت دوں گا علامہ صاحب کو کہ ممبر افروز ہوں بر محمد و آل محمد صلوات. محمد و آل محمد صلوات محمد و آل محمد محمد و آل محمد صلوات. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملامة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن ملاحظة العيون وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه ويقظني إلى ما منعني به من منعه وإحسانه. والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الأبتهي التهامي الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمدي أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه ونجيه وباب مدينة علمه وكتاب صحيفة فهمه ونائمه في بيته ولباسه زينة المسجد المحراب والمنبر قاتل مرهب وعمر وعنتر فاتح بدر وحنين وخيبر ساقي السلسبيل والتسنيم والكوثر
امام المشرقین بائع البیعتین ساجد القبلتین والد الحسنین الذي لم يعبد صنما طرفة عين اسد اللہ الغالب غالب كل غالب وطالب مطلوب كل طالب مولانا علی ابن ابی طالب والبزعة الرسول انسية الحوراء حفاء العالم النقلية بضعة الحقيقة المحمدية الأئمة الصادقين بنت رسول رب العالمين فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين صلى الله على محمد والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وتسعة المعصومين من ولد الحسين خصوصا سيدنا ومولانا وهاديانا الإمام الثاني العشر والمهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجه أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وخطابه المتين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين صلوات على محمد عیدان علی قدر کیا اچھا ہو کہ آپ حضرات وہاں جو بیٹھے ہیں ذرا یہاں ادھر تشریف لے آئیں قریب میں سامنے سب، اور جو کرسیوں پہ وہاں بیٹھے ہیں اگر وہ یہاں یہ بھی کرسیاں ہیں یہاں تشریف لے آئیے تاکہ قربت ہو تو پھر زیادہ بہتر ہوگی گفتگو. عیدان علی قدر بزرگ تو سب واقف ہی ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ نوجوان نسل جس کو بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ اس تک پیغام حق پہنچ جائے، اور مجھ تک یہ بھی بات پہنچی ہے کہ میری جو گفتگو ہے وہ ذرا دقیق ہے نوجوانوں کے لیے، لہذا اس کو کچھ سہل اور آسان کر لیا جائے. لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر نوجوان تو سب موجود ہی نہیں ہیں یہاں جن کے بارے میں جن کے ساتھ گفتگو کی جائے. تو کیا ابھی بھی جو کچھ میں گفتگو کر رہا ہوں آپ کے ساتھ کوئی اتنی مشکل ہے اور مشکل سمجھ میں آتی ہے بات تو بتا دیجیے، تو میں اس کو ویسے ہی کوشش کروں کہ ذرا سا اپنے ٹاپک کو چینج کر دوں. صلوات پڑھ لیجیے بلند آواز. عزیزان علی قدر، آپ کو معلوم ہے اور جناب اصغر بھائی جو ہیں وہ بھی بہت اچھی طرح سے واقف ہیں. زینبیہ میں بھی میں 2 بار یقیناً آ چکا ہوں، اس سے پہلے فاطمیہ میں بھی آیا، اور ظاہر ہے کہ 50 برس سے زیادہ ممبر پہ بیٹھ رہا ہوں، اور یہ قرآن مجید جو میرے ہاتھ میں ہے یہ 60 برس سے میرے ساتھ ہے. یہ ہمیشہ میں ممبر پہ اپنے ساتھ لے کر گفتگو کرتا ہوں اس قرآن سے، اور کوشش کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے اس کتاب سے اللہ کی وہ آپ تک پہنچا دیا جائے. اور جو کچھ ہم کو اس کتاب میں اہل بیت اطہار نے بتایا ہے، اس کی تفسیر، اس کی تاویلات، اس کے تراجم، وہ کسی نہ ہم اپنی زندگی کے اندر اپنے اسلوب میں ڈھالیں تاکہ صحیح طرح سے ہماری زندگی گزر سکے. عزیز اور دوستو، ہم نے جو موضوع لیا ہے آپ کو معلوم ہے سورہ عنکبوت قرآن مجید کا 29واں سورہ ہے، اور سورہ عنکبوت کی ابتدائی آیت ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا مسلسل، اور اس آیت کے ذیل میں موضوع رکھا قرآن اور انسان، ایمان اور امتحان، اور اسی سلسلے میں گفتگو جاری ہے مسلسل. اور اللہ کا یہ فرمان ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے، کیا انسان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنا کہہ دینے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ یہ کہہ دیں گے بس ہم ایمان لے آئے.
अहसिबन नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना, बस वो इतना कहने पे छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान ले आए। और अल्लाह ये कह रहा है युतरकू यक़ूलू आमन्ना वो हम ला युफ्तनून, और उनका इम्तहान नहीं होगा, उनकी आजमाइश नहीं होगी, वो जांचे नहीं जाएंगे। अल्लाह ये कह रहा है नहीं नहीं ऐसा नहीं है। वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, उनकी आजमाइश ऐसे ही होगी और उनका इम्तहान ऐसे ही होगा, और वो उसी तरह से जांचे जाएंगे जब उनसे पहले जांचे जाते रहे और इम्तहान होता रहा। वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़ला यअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू वला यअलमन्नल काज़िबीन। अल्लाह ये कह रहा है कि ऐसा क्यों होगा, हम उनका इम्तहान क्यों लेंगे, हम उनकी आजमाइश क्यों करेंगे, हम उनको क्यों जांचेंगे, ताकि ये पता चल जाए कि कौन सच्चा ईमान रख रहा है और किसके पास झूठा ईमान है। फ़ला यअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू वला यअलमन्नल काज़िबीन। तो अज़ीज़ान अली क़द्र, इसी ज़मीन में कल हम उस मकाम तक पहुँचे थे और उस मंजिल तक पहुँचे थे और हमने नफ्स के ऊपर कुछ गुफ्तगू की थी और आपके गोशगुजार की थी कुछ बातें कि नफ्स की हकीकत क्या है, नफ्स क्या है। दरअसल परवरदिगार आलम ने इस इंसान को जब खल्क़ फरमाया है तो उसको अक्ल के ज़ेवर से नवाजा है, राइट, और साथ ही साथ उसको नफ्स अता किया है। और मैंने कल अर्ज़ यह किया था कि यानी ये जसद, ये जिस्म परवरदिगार आलम ने जो इरशाद फरमाया कि हमने इसको मिट्टी से खल्क़ किया है और इसको दर्जा बदर्जा हमने वो मदारिज दिए हैं, और उसके बाद जब वो आया है दुनिया के अंदर तो फिर वो आया है तो उसकी सूरत हाल क्या थी, सुन ना सकेंगे आप। वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तअलमूना शैआ। सलावत पढ़ने बुलंद आवाज़। जब तुम माँ के बतन से बाहर आए, बतने मादर से, तो तुम कुछ भी नहीं जानते थे, तुमको कुछ इल्म नहीं था। अजीज़ और दोस्तों, वो लोग और हैं जो बतने मादर से आते हैं तो पढ़ लिख के आते हैं वहाँ से। वो और हस्तियाँ हैं कि जब वो तशरीफ़ लाती हैं तो आते ही सिजदा इलाही में गिर जाती हैं। वो और हस्तियाँ हैं कि जो आती हैं तो फिर तिलावत करती हुई आती हैं। ये वो हस्तियाँ हैं कि जिनकी खिलकत अमरी है, जो नूर इलाही से खल्क़ हुए हैं। और परवरदिगार आलम कह रहा है कि हमने दो तरह की खिलकतें रखी हैं, एक अमरी खिलकत है और एक जो है वो दर्जा बदर्जा तजरीदी खिलकत है। अज़ीज़ और दोस्तों, तो ज़ाहिर बात है कि हमारी खिलकत वो है कि जब हम आते हैं दुनिया के अंदर तो कुछ नहीं जानते। वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तअलमूना शैआ। और उसके बाद ये इरशाद फरमा रहा है कि फिर हमने तुमको समाअत अता की, बसारत अता की और दिल अता किया। तवज्जो है ना भाई। तो जब हमने ये चीज़ें अता की और तुम्हारे माँ बाप ने हक़ रुबूबियत अदा किया, कमा रब्बयानी सगीरा, तुम जब छोटे थे तो उन्होंने कमा रब्बयानी, ये कह रहा है कि जैसे तुम्हारा रब जो तुम्हें पालने वाला है उस रब ने उनको ये इख्तियार दे दिया है कि वो तुम्हारी परवरिश के कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे तुम छुटपन में थे और तुम्हारी रुबूबियत से यानी उनकी तरबियत की और तुमको पाला, तुमको इस काबिल किया। अजीज़ों और दोस्तों, तो अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर माँ बाप की मोहब्बत जो अल्लाह ने वदियत की है, ख़ास तौर पर माँ की मोहब्बत, कि जैसे ही वो आता है इस दुनिया में तो उसके सीने और छाती से लग जाता है। अजीज़ और दोस्तों, वो भी सुकून महसूस करती है, ये भी सुकून महसूस करता है। अजीज़ और दोस्तों, और डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद हैं कि ऐसा ही होता है कि जब बच्चा तवल्लुद हो जाता है तो सबसे पहले माँ की छाती पे उसको लिटा देते हैं ताकि उसको ये एहसास हो जाए कि वो धड़कन जो अंदर देख रहा था और सुन रहा था वही धड़कन अब कान से सुनने रहे ताकि माँ की छाती से लिपटा रहे। अजीज़ और दोस्तों, ये कुदरत का निज़ाम है, लेकिन जब वो आता है तो वो कुछ भी नहीं जानता है, इसलिए कि वो तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक कोरा कागज़ है। अजीज़ और दोस्तों, यानी परवरदिगार आलम ने ये इंतज़ाम किया है कि उसको समाअत भी दी है, उसको बसारत भी दी है, फिर वो बसारत आहिस्ता आहिस्ता काम करने लगती है, वो समाअत आहिस्ता आहिस्ता काम करने लगती है,
ہے اور ماں باپ جو ہیں اس کی پرورش کرنا شروع کرتے ہیں، وہ دنیا میں دیکھتا ہے اور دیکھتے دیکھتے جب اس کی تربیت ہوتی ہے اور ماں باپ اس کو صحیح معنی میں اس منزل پر لے جاتے ہیں اور اس کا شعور جب بیدار ہوتا ہے اور اس کے پاس عقل ہوتی ہے تو لازم یہ ہے کہ پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ اب اپنی عقل سے پہچانو اور معرفت کرو کہ ہم نے تم کو دنیا میں کیوں بھیجا ہے اور تمہاری خلقت کا مقصد کیا ہے۔ یا علی یا علی محمد وآل محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد عزیزان علی قدر، ظاہر بات ہے کہ یہ تو روزانہ کے تجربات ہیں اور روزانہ کی صورتحال ہے، اور اس میٹیریلسٹک ورلڈ کے اندر، مادی دنیا کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی بچہ جو ہے وہ ماں کی آغوش میں آتا ہے اور وہ اس قابل ہوتا ہے کہ انگلی پکڑ کے ماں اسے چلنا سکھاتی ہے، تو جیسے جیسے عقل بیدار ہونے لگتی ہے، جیسے جیسے وہ زبان کھولتا ہے، میں نے کل عرض کیا تھا کہ نطق عطا کیا ہے، یہ جو قوت ناطقہ ہے جس کو نفس ناطقہ کہتے ہیں، جو بولنا سیکھ جاتا ہے، آہستہ آہستہ جب وہ بولنا سیکھتا ہے اور سنتا ہے باتوں کو، تو جیسے جیسے سنتا ہے ویسے محفوظ کرتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ وہ کچھ سناؤ جو اللہ چاہتا ہے، وہ کچھ دکھاؤ جو اللہ چاہتا ہے، وہ کچھ بتاؤ جو اللہ چاہتا ہے۔ جیسے جیسے تم اس کی تربیت کرو گے 7 برس کی حیات میں اس کو بالکل ایسے سمجھو جیسے وہ تمہارا کنگ ہے اور تم اس کے سلیو ہو، یعنی اس کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ جیو مت، بلکہ اس کو پیار اور محبت کے ساتھ، کرم کے ساتھ، رحم کے ساتھ پرورش کرو، اور 7 برس کے بعد پھر ایسے ہو جاؤ کہ معاملہ بالکل الٹ جائے کہ تم کنگ ہو جاؤ اور وہ جو ہے تمہارا سرونٹ ہو جائے۔ صلوات پڑھنے بلند آواز۔ تو عزیزان اہل قدر، کل کی باتیں ذرا ظاہر بات ہے مجھے بھی اندازہ ہے کہ نفس کی گفتگو ذرا مشکل ہوتی ہے، لوگوں تک بڑی مشکل سے پہنچ پاتی ہے، اور میں نے جو مدارج آپ کے سامنے پیش کیے تھے وہ بھی ایسے تھے، لیکن بات یہی ہے عزیزو دوستو کہ حقیقت یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس انسان کو ایک نفس عطا کیا ہے اور اس کے ساتھ عقل ہے، اور نفس کیا ہے؟ میں نے کل عرض کیا تھا کہ نفس یہ ہے کہ سیلف ہم خود ہیں، یعنی اجمال اصغر صاحب جو ہیں وہ نفس رکھتے ہیں، لیکن وہ نفس مقید ہے جسم کے اندر، اور نفس جو ہے وہ حاکم ہے، یعنی بادشاہ ہے نا بھائی؟ توجہ، اب ذرا میں باتوں کو آسان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ جو نفس ہے عزیزو دوستو، یہ نفس ہمارے اندر حاکم ہے، توجہ ہے کہ آپ کو یہ نفس حکم دیتا ہے کہ ہاتھ بڑھائیں تو ہاتھ بڑھتا ہے، آپ کو یہ نفس حکم دیتا ہے کہ پیر آگے لے جائیں تو پیر جاتا ہے، آپ کو یہ نفس حکم دیتا ہے کہ نگاہ اٹھائیں اور دیکھیں تو یہ نگاہ اٹھتی ہے، آپ کو یہ نفس حکم دیتا ہے کہ سماعت سے بات کو سنیں تو آپ سنتے ہیں، یعنی نفس حاکم ہے، جو وہ کہہ رہا ہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پروردگار عالم نے یہ نفس عطا کیا ہے، مگر اس نفس کی الگ الگ خاصیتیں ہیں، کبھی یہ ادھر ہو جاتا ہے، کبھی یہ ادھر ہو جاتا ہے، کبھی غلط راہ پر چلا جاتا ہے، کبھی صحیح راہ پر آنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ وہ نفوس اور ہیں جن کی خریداری اللہ کرتا ہے، وہ اور ہی میں آگے بڑھ کے بتاؤں گا آپ کو کہ وہ نفس مطمئنہ، وہ نفس قدسیہ کون سے نفوس ہیں جو خاص ہیں، جن سے اللہ بھی بہت محبت کرتا ہے، اور ہم کو بھی حکم دیا ہے کہ ان سے مودت رکھو، مودت یعنی کہ محبت بھی کرو اور ان کی اطاعت بھی کرتے رہو۔ عزیزان اہل قدر، تو یہ جو ہے یہ نفس رکھتے ہوئے چونکہ نفس حاکم ہے، لہذا وہ اس بات کی کوشش کرتا ہے، اسی نفس کے اندر خواہشیں جو ہیں وہ جاگزیں ہو جاتی ہیں، اور میں نے عرض کیا تھا عزیزان اہل قدر کہ پہلے دن جب اللہ نے اس بشر کو خلق کیا ہے اور یہ بشر خلق ہوا تو وہ
جن کو حکم دیا تھا اللہ نے کہ جیسے ہی میں روح ڈالوں تم سب کے سب سجدے میں گر جانا، یہ اب آپ مسلسل سن رہے ہیں، تو سب کے سب سجدے میں گر گئے الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ ابلیس جو ہے وہ نہ گیا اور اس نے جب سوال کیا اللہ نے کہ ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، کہ میرے امر کو سجدہ کرنے سے کیا چیز مانے ہوئی، ذرا اندازہ لگا لیجیے آپ کہ یہاں پر اللہ کیا کہہ رہا ہے، ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، میرے امر کو یعنی امر الہی کو سجدہ ہو رہا تھا، آدم کو سجدہ نہیں ہو رہا تھا، سجدہ آدم کو تھا، ایسے ہی جیسے ہم قبلے کی ڈائریکشن میں سجدہ کر رہے ہیں، مگر اللہ یہ کہہ رہا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، میرے امر کو سجدہ کرنے کے لیے، یعنی اللہ اگر حکم دے رہا ہے پتھر کے لیے حکم دے رہا ہے تو پتھر کو چومو، وہ پتھر مقدس ہے جس کو چومنے کا حکم ہے، اور وہ پتھر باطل ہے جس کو توڑ دینے کا حکم ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ تو ایک پتھر مقدس لگا ہوا ہے کعبے کے اندر، اور 3 پتھر ایسے ہیں کہ جا کے جن کو ٹھونکا جاتا ہے۔ عزیز دوستو، تو یہ بھی دکھا دیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اصل نہ ملیں تو نقل کو ہی جا کے ٹھونک لو۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ ساری دنیا جاتی ہے، یہ سب کرتی ہے، لیکن اس دنیا کی یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ یہی تو برات ہے، یہی تو تبرہ ہے جو کر رہے ہو۔ ساری دنیا، سارا عالم اسلام کر رہا ہے حج کے اندر، ہم سے کہتے ہیں کہ آپ برات کرتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جن سے دوری کا حکم ہے ان دور رہتے ہیں، ان سے برات کرتے ہیں، ان پر لعنت کرتے ہیں، ان سے ڈسوسیشن رکھتے ہیں، چونکہ کہا یہ گیا کہ ان سے ڈسوسیشن رکھو چونکہ وہ شیطان کے فالورز ہیں۔ عزیزان المرتبہ، تو اس لیے ہمارے لیے یہ انتظام کیا گیا ہے کہ جو تم کو دیا گیا ہے نفس، اس کی صحیح تعالیٰ میں تربیت ہونی چاہیے، تاکہ تمہارا جو نفس حاکم ہے اس کے اوپر بھی ہم نے ایک حاکم قرار دیا ہے نا آپ میرے ساتھ۔ اور میں نے کل عقل کیا تھا، کل یہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ عقل اس نفس پہ اگر حاکم ہو جائے تو سارا کام ہی بہتر ہو جائے، لیکن مشکل یہ ہوتی ہے کہ کبھی نفس کوشش کرتا ہے عقل پہ حکومت کرنے کی، لیکن جب وہ سمجھ لیتا ہے کہ عقل اس لیے کیونکہ عقل معصوم ہے، عقل اسی طرح سے معصوم ہے، عقل گناہ کی طرف نہیں جاتی ہے، عقل کے پاس گناہ کی خواہش نہیں ہوتی ہے، نفس کے پاس گناہ کی خواہش ہوتی ہے، لہذا نفس جو ہے اگر عقل کا تابع ہو جائے، چونکہ عقل جو ہے اس ہادی کی تابع ہے جو وحی کا تابع ہے۔ عزیزان علی قدر، تو اس طرح سے یہ بات کو سمجھنا چاہیے کہ ایک سلسلہ چل رہا ہے اور پروردگار عالم نے اس کا انتظام کیا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بات رکھی گئی ہے کہ ہم نے تم کو سماعت دی ہے، بصارت دی ہے، ہم کو تم کو فؤاد دیا ہے، دل دیا ہے، لہذا معرفت حاصل کرو۔ میں نے عرض کیا تھا، یہ کہا کہ ہم نے عبادت کے لیے خلق کیا۔ مقصد کیا ہے عبادت کا؟ میں نے کل عرض کیا تھا کہ ہر چیز کو، اور جمعے کے خطبے میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہر چیز کو پروردگار عالم نے اس انسان کے لیے خلق کیا ہے۔ جو کچھ کائنات اور عالم کے اندر ہے وہ سب انسان کے لیے خلق کیا ہے، اور انسان کو پروردگار عالم نے اپنے لیے خلق کیا تاکہ وہ معرفت الہی حاصل کر سکے۔ اب دیکھیے میں اپنا رخ پھر بدل رہا ہوں، ذرا سا لے جا رہا ہوں آپ کو آگے، اور فکر کیجئے گا میرے ساتھ، صلوات پڑھنے بلند آواز۔ اب ہمارے پاس ہماری جو دین ہے، جو اسلام ہے، جو شریعت ہے، اس میں 2 چیزیں ہیں، آسان کر کے پیش کر رہا ہوں۔ 2 چیزیں ہیں، ایک کیا ہے؟ اصول، اور دوسرے فروع، ہے نا بھائی؟ یہ تو سب کو معلوم ہے نا بھائی، ہے نا میرے ساتھ آپ؟ اصول ہیں اور فروع ہیں۔ اصول کے اندر ہمارے پاس تقلید نہیں ہے۔ اصول میں آپ نہ مرجع کی تقلید کر سکتے ہیں، اصول کے اندر آپ نہ مولوی صاحب کی تقلید کر سکتے ہیں، اصول کے اندر آپ نہ والدین کی تقلید کر سکتے ہیں، نا؟ یہ بہت اہم موضوع ہے جس کو میں اب چھیڑ رہا ہوں اس وقت، اور سوچنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصول کیا ہیں؟ توحید ہے، عدل ہے، نبوت ہے، امامت ہے، قیامت ہے۔ ان 5 چیزوں کو عقل کے ساتھ تلاش کرنا ہے کہ یہ سب ضروری کیوں ہیں۔ اس لیے نہیں کہ مولوی صاحب نے کہہ دیا تو ہے، ماں باپ نے کہہ دیا تو ہے۔ یقیناً ماں باپ تربیت کرتے ہیں اتنی جتنا میٹیریلسٹک ورلڈ میں بچہ جا کے KG اور پرائمری اور سیکنڈری میں پڑھتا ہے، اور اس کے بعد جب یونیورسٹی چلا جاتا ہے اور جب وہ PhD کرنے
کرنے لگتا ہے, جب وہ ڈاکٹر انجینئر بننے لگتا ہے, جب وہ ٹیکنالوجسٹ بننے لگتا ہے, تو اس کا شعور جو ہے وہ اس کو ریسرچ کے اوپر آمادہ کرتا ہے, اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ ہم اسی طرح سے گزاریں جس طرح سے عقل کہہ رہی ہے اور جس طرح سے عقل والوں نے ہم کو بتایا ہے نا میرے ساتھ آپ صلوات پڑھنے بلند آواز. تو ایک وقت وہ ہے جو تربیت کا وقت ہے, جیسے ABCD سکھائی جاتی ہے, جیسے ابجد حفظ اور الف ب سکھایا جاتا ہے, تاکہ ابتدائی تربیت ہو اور اس کے بعد پھر یہ معرفت حاصل کی جائے عقل کے ساتھ, شعور کے ساتھ, بیداری کے ساتھ, تاکہ یہ محسوس ہو جائے کہ ہم اصول کے اندر, اصول کیا ہے؟ اصل کی جمع اصول ہے, اور اصل کہتے ہیں روٹس کو, روٹ یعنی اسی لیے کہتے ہیں کہ دین کی جڑیں 5 ہیں, ٹھیک ہے, یہ دین کی جو روٹس ہیں یہ 5 ہیں, اور بنیاد کیا ہے؟ اول توحید. اس توحید کو آپ کو تمام اپنے بچوں کو یہ بتانا چاہیے کہ اپنی عقل سے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ اللہ ہے تو کیوں ہے, اللہ ایک ہے تو کیوں ہے, اگر اللہ عادل ہے تو کیوں ہے. عزیزو دوستو, اسی دنیا سے سمجھنا چاہیے, اسی زندگی سے سمجھنا چاہیے کہ جب آپ کسی شہر میں رہتے ہیں تو اس شہر کا ایک ہی میئر ہوتا ہے, اگر آپ مملکت میں رہتے ہیں تو اس کا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ ایک ہی ہوتا ہے, 2 نہیں ہوتے. تو پروردگار عالم نے جب اس انسان کو خلق کیا اور دنیا میں بھیجا تو یہی دکھایا اور بتایا کہ تمہارا پالنے والا, پیدا کرنے والا ایک ہی ہے, دوسرا کوئی نہیں ہے. اسی لیے آواز دی گئی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, یعنی پہلے انکار کرو کہ نہیں ہے کوئی معبود, اس کے بعد اقرار کرو کہ بس وہی ہے جو الہی قدرت رکھتا ہے. صلوات علی محمد و آل محمد. علی قدر. اب دنیا یہ کہتی ہے کہ بھائی دیکھا نہیں تو کیسے مانے, ہے نا بھائی میرے ساتھ آپ. بزرگ تو سب سمجھ ہی رہے ہیں, جوانوں بچوں کے لیے بات کرتا ہوں میں, کہ دنیا یہ کہتی ہے کہ بھائی جس کو ہم نے دیکھا نہیں اس کو کیسے مانے کہ وہ ہے. تو بھائی بہت ساری چیزیں آپ نے نہیں دیکھی مگر آپ مان رہے ہیں. آپ اپنے جسم کے اندر ہی دیکھ لیجئے, آپ کے پاس شعور ہے اور عقل ہے. کسی نے دیکھا شعور کو, کسی نے دیکھا کہ عقل کو. میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا, کوئی عقل کو نہیں دیکھتا ہے, عقل کے ایکشنز کو دیکھتا ہے, کہ وہ اس ایکشن سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا عقل رکھنے والا عقل رکھتا ہے نا بھائی. لیکن عقل نہیں دکھائی دیتی. چلیے یہ تو آپ کے اندر کی باتیں ہیں, اور بھی بہت ساری چیزیں جو اندر ہیں. آپ کی جو یہ ہارٹ پمپ کر رہا ہے, سوال یہ کبھی سوچا کیوں پمپ کر رہا ہے, کیسے پمپ کر رہا ہے, کون ہے جو اس کو چلا رہا ہے, کون جو ہے جو دھک دھک کر رہا ہے مسلسل اور حیات دے رہا ہے نا کوئی جو چلا رہا ہے, جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری رگے گلو سے بھی قریب ہوں, اتنا نزدیک ہوں. تو ظاہر ہے جو رگے گلو سے قریب ہے وہی چاہتا ہے, جب تک وہ چاہتا ہے کہ حیات رہے اور ہر حرکت کرتا رہے دل, اس وقت تک حرکت کرتا رہتا ہے. اور یہ بھی آپ سوچئے گا کہ یہ پمپنگ جو ہو رہی ہے یہ بتا رہی ہے کہ کوئی ہے جو اس باڈی کو فنکشن کرنے میں مدد کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ ہم نے تم کو جینا اور زندگی دی ہے. صلوات پڑھنے بلند آواز. اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا اللہ, یا علی, یا علی, یا علی. صلی اللہ علیہ محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کیوں بھائی کوئی مشکل تو نہیں ہو رہی نا بھائی, آج بات پہنچ رہی ہے عزیزو دوست. تو اب یہ بات ہے کہ ماں باپ یہ سکھاتے ہیں, ماں آغوش کے اندر جب بچہ آتا ہے جیسے ہی بڑا ہوتا ہے سکھاتی ہے کہ اللہ ایک ہے, پنجتن 5, امام 12, معصوم 14, دوست اہل بیت کے, دشمن ثلاثہ کے, یہی سب سکھایا جاتا ہے نا بھائی. یہ سکھایا جاتا ہے, لیکن اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ شعور جب بیدار ہوتا ہے تو لازمی امر یہ ہے کہ یہ تلاش کی جائے کہ جو سیکھا ہے وہی حق ہے. لہذا لازم امر یہ ہے, میں نے عرض کیا کہ تلاش کیا جائے کہ اللہ ہے تو کیوں ہے. دیکھیے جیسے ہم ایکشن سے یہ پتا کرتے ہیں کہ عقل ہے, جیسے ہم ایکشن سے یہ پتا کرتے ہیں کہ جو بیچارہ ہینڈی کیپ ہے اور مینٹل ہے وہ اپنے ایکشنز کی وجہ سے پہچانا جا رہا ہے کہ بیچارہ مینٹل ہے, ہینڈی کیپ ہے, اور نہیں عقل اس کے ساتھ دے رہی ہے چونکہ نہیں ہے اس کے پاس عقل. تو اسی طرح سے دنیا کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک سسٹم ہے, ایک جو چل رہا ہے, پیغمبر اسلام گزر رہے تھے اور اصحاب ساتھ کے اندر تھے عزیز اور دوستو, اور وہاں
پر پہنچنے کے بعد ایک بڑھیا جو ہے وہ بیٹھی ہوئی چرخہ کاٹ رہی تھی. ہے نا بھائی میرے ساتھ؟ آپ متوجہ کر لیں بھائی، صلوات پڑھیں بلند آواز سے. تو صحابہ کرام تو ہر بات رسول اللہ سے کہتے تھے، لہذا انہوں نے کہا کہ رسول اللہ اس سے پوچھئے کہ اس نے کیسے پہچانا پیدا کرنے والے کو، یہ کیسے جانتی ہے کہ ہے کوئی پیدا کرنے والا. تو حضرت نے پوچھا کہ بھائی تو نے کیسے پہچانا کہ ہے کوئی پیدا کرنے والا، کوئی خالق ہے جس نے خلق کیا ہے. تو وہ چرخہ چلا رہی تھی، وہ چلاتے چلاتے اس نے روک دیا اس کو. کہنے لگی دیکھیے یہ میں چلا رہی تھی تو یہ چل رہا تھا، اب میں نے روک دیا تو یہ رک گیا. تو یہ میرا اتنا سا چرخہ جو ہے یہ میں چلا رہی ہوں تو یہ چل رہا ہے، میں نے روک دیا تو یہ رک گیا. تو یہ اتنا بڑا چرخہ جو چل رہا ہے تو کوئی تو ہے اس کو چلانے والا جو چلا رہا ہے. دوستو تو حضرت نے فرمایا کہ اس کے لیے یہی اتنا کافی ہے کہ وہ اس نے اس سے پہچان لیا کہ کوئی ہے. بس یہی بات ہے کہ پہچاننا ضروری ہے. دیکھیے لازمی امر یہ ہے کہ ہمارے ہاں سنو ہوتی ہے اور سنو کے اوپر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کبھی کوئی جانور گیا ہے اور اس کے نشانات موجود ہیں تو ان نشانات سے دیکھا نہیں ہے کہ کون گیا ہے، نشانات سے کہتے ہیں کہ یہاں سے بلی گئی ہے، یہاں سے کتا گیا ہے. چونکہ نشانات موجود ہیں ان سے پتہ چلتا ہے، دیکھا نہیں گیا مگر یقین کر لیا گیا کہ گیا ہے. بالکل اسی طرح سے ہم نے اس کو نہ دیکھا ہے نہ دیکھ سکتے ہیں. جنہوں نے تمنا کی تھی دیکھنے کے لیے ان کے لیے قرآن نے کہہ دیا لن ترانی. لن کا مطلب یہ ہوتا ہے نہ پہلے نہ اب نہ کبھی نہیں دیکھا جا سکتا. تم قوت ہی نہیں رکھتے ہو اس کو دیکھنے کی، چونکہ اس کے پاس جسم و جسمانیات نہیں ہے. وہ کہتا ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی الزجاجہ الزجاجہ کانہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور یهدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس. صلوات علی محمد وآل محمد. سورہ نور کی آیت نور ہے، سورہ النور اور اس کی یہ سورہ نور کی آیت ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے. تو یہ مثال کے طور پر اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ آسمان و زمین کا نور ہے اور اس کی مثال بھی دے رہا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح. یعنی مشکات یہ ہے کہ طاق ہے، اس طاق کے اندر ایک شیشہ لگا ہوا ہے، اس شیشے کے اندر اس فانوس کے اندر جو ہے وہ ایک روشن ہو رہی ہے چیز، اور وہ جو روشن ہو رہی ہے وہ ایسے ہو رہی ہے کہ نار آگ اس کو چھو بھی نہیں رہی ہے پھر بھی وہ روشن ہو رہی ہے. تو نورن علی نور کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کی تعویل یہ ہے کہ پروردگار عالم نے 14 انوار بھیجے ہیں، ایک کے بعد ایک نور ہے جو بڑھ رہا ہے. صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد. اور پھر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت پہنچا دیتا ہے عزیز دوست، اور اسی ہدایت کے سلسلے میں اس نے انتظام کیا ہے. مگر شرط یہی ہے کہ ہدایت پانے کے بعد یہ سمجھ لیا جائے کہ بغیر عقل سے بغیر شعور سے اس کو اگر نہ پہچانا گیا اور اس کی نہ معرفت، ایک لازم ہے کہ بات عقل سے پہچانی جائے کہ وہ ہے. یہ کبھی نہ سوچیں کہ وہ ہے تو کہاں ہے، وہ ہے تو کیسا ہے. مولا فرماتے ہیں خبردار اس بات کی کھوج میں نہ جانا بلکہ آثار سے پہچاننے کی کوشش کرو. جو تمہارے سامنے نگاہ ہیں ان سے پہچاننے کی کوشش کرو. آسمان ہے، زمین ہے، کہکشائیں ہیں، سیارے ہیں، یعنی کتنی ابھی سائنس جو ہے تحقیق کر رہی ہے. آج تک میں نے ڈاکٹر مورس بوکے کا حوالہ آپ کو دیا تھا کہ ڈاکٹر مورس بوکے یہ کہتا ہے کہ یقیناً یہ جو قرآن ہے یہ ایک ڈیوائن میسج ہے، اس نے بھیجا ہے جس نے تخلیق کیا ہے اس کائنات. اور عزیزان علی قدر تو لازمی امر یہ ہے کہ یہ معرفت حاصل کی جائے، پہچانا جائے کہ وہ ہے تو کیوں ہے، پھر وہ ہے تو ایک کیوں ہے، اور اس کے بعد پھر وہ عادل ہے تو وہ عادل کیوں ہے نا میرے ساتھ آپ صلوات پڑھنے بلند آواز سے. دیکھیے دنیا کی اس میٹیریلسٹک ورلڈ کے اندر ایک شخص جو ہے وہ
100 ٹائمز کنٹری کے سٹی کے جرم کرتا ہے، لوگوں کو قتل کرتا ہے اور برے عمل کرتا ہے، 100 ٹائمز جب اس نے کیے تو اس کو کیپٹل پنشمنٹ کتنی بار ملے گا بھائی؟ ایک مرتبہ ملے گا نا بھائی، ایک ہی مرتبہ ملے گا. لیکن اس نے تو 100 ٹائمز جو کیے ہیں، ظلم کیے ہیں اور یہ لوگوں کے ساتھ انہوں نے جو کیا ہے، حرکتیں کی ہیں، دہشت گردی کی ہے، جو کچھ بھی آپ نام لے لیں. تو سوال یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز اپیل کرتی ہے کہ اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے. جو اس نے اتنی پوری اپنی زندگی میں 100 ٹائمز ظلم کیے ہیں، آپ میکسیمم اس کو ونس کیپٹل پنشمنٹ دے سکتے ہیں، اینڈ دس از اٹ. سو لیکن کوئی عدالت ہو، کوئی ڈے آف ججمنٹ ہو، کوئی قیامت کا حساب کا دن ہو، جس دن یہ پتہ چلے کہ عدالت الہی میں یوم حساب ہو رہا ہے اور پروردگار عالم سزا بھی دے رہا ہے اور جزا بھی دے رہا ہے. صلوات علی محمد و آل محمد. اور دوستوں، تو حقیقت امر یہی ہے. اس لیے ہم اللہ کو عادل مانتے ہیں. ہمارے یہاں اصول میں عادل ہے اللہ، ہے نا بھائی؟ اول توحید، دوسرے عدل. اور اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ہے نبوت. یہ نبوتیں 1,24,000 اللہ نے ہدایتیں بھیجی، انبیاء بھیجے، مرسلین بھیجے. اب یہ سارے مسلمان کہتے ہیں، توجہ ہے نا بھائی، سارے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ 1,24,000 ہدایت دینے والے آئے، جس میں 5 اولو العزم ہیں، اور پہلے جو ہیں وہ اولو العزم نہیں ہیں. جو حضرت آدم ہیں وہ اولو العزم نہیں ہیں. کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جہاں سے شریعت شروع ہوتی ہے. آدم کے زمانے میں شریعت نہیں تھی. نوح کے زمانے سے شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، یعنی نوح کے زمانے میں جو شریعت تھی، اب اس کے بعد سے یہ شریعت چلنا شروع ہوئی ہے. اور شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا کا مطلب یہ کہ ہم وصیت کرتے ہیں تم کو اس شریعت کی، جیسے نوح کے پاس شریعت تھی ایسے ہی ہم تم کو بھی شریعت پہنچا رہے ہیں. تو عزیزان عالی قدر، اب وہ نوح کے زمانے کی شریعت، پھر اس کے بعد کا سلسلہ چلا تو حضرت ابراہیم کے زمانے کی شریعت، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی شریعت، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی شریعت. بڑی مشکلیں رہی ہیں اگر آپ تاریخ اسلام کو پڑھیں، بہت کچھ امتوں کی مشکلات رہی ہیں. اس کو امت مرحومہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مرحومہ. یعنی لوگ تو یہ کہتے ہیں جب کوئی چلا جاتا ہے، جب کہتے ہیں مرحوم ہو گئے. بھائی زندگی میں مرحوم ہو جائیں تو اچھا ہے. اس لیے کہ مرحوم کا مطلب کیا ہے؟ مرحوم کا مطلب یہ کہ اللہ کی رحمت میں آ گئے. تو زندگی میں آئے نا بھائی رحمت میں. مرنے کے بعد رحمت میں آنا اور دعا کرنا کیا ہے؟ جب آپ زندگی میں آ جائے اس کی رحمت کے اندر، زندگی میں اپنے آپ کو مرحوم سمجھیں تاکہ اس کی رحمت ساتھ ساتھ چلتی رہے اور گائیڈنس بھی ہوتی رہے. عزیزان علی قدر، تو یہ امت مرحومہ ہے. اور اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جب تک اپنے مرسل اعظم سے، اپنے حبیب سے، کہ جب تک تم ان میں ہو میں ان کو ڈائریکٹ پنشمنٹ نہیں دوں گا، میں ان کو سزا نہیں دوں گا، ان پر عذاب نہیں آئے گا. تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں نہیں، یہ عذاب نہیں ہے. یہ ہم لوگ جو کرتے ہیں اس کا کفارہ ہے. جو ہم کر رہے ہیں، جو ہم بول رہے ہیں، وہی ہم کاٹ رہے ہیں دوستوں. تو آپ اندازہ لگائیے کہ توحید اور عدل، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ نبوتیں کیوں ہیں، اللہ نے ہدایت کا انتظام کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ اس نے کہا انا ہدیناہ السبیل، ہم ہدایت کا راستہ فراہم کریں گے. لہذا اس نے سارے ہادی ہدایت کے لیے بھیجے. توجہ ہے نا بھائی؟ میں بات کو کل کنٹینیو کروں گا، وقت اتنا زیادہ نہیں ہے، مصائب پہ بھی جانا ہے. لہذا یہ توجہ فرما لیں کہ پروردگار عالم نے کیا سلسلہ کیا کہ ایک ہدایت کا انتظام کیا، اور اس ہدایت کے انتظام کے لیے اس نے رہبر بھیجے. ایک رہبر آپ کے پاس ہے جو عقل ہے، وہ بھی معصوم ہے، اور دوسرا رہبر وہ ہے، ہادی وہ ہے جس کو نبی بنایا یا مرسل بنایا. اور جب نبی اور مرسل آئے تو خاتم النبیین میں تشریف لائے. صلوات پڑھنے میں انداز صلی اللہ علیہ وسلم. اور جناب خاتم النبیین تشریف لائے تو ظاہر بات ہے کہ ساتھ میں ساتھ وحی کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا. اور میں نے آپ سے کل وعدہ کیا تھا، لیکن وہ وعدہ آج تو پورا نہیں ہو سکتا چونکہ وقت اتنا نہیں رہ گیا ہے. انشاءاللہ میں کنٹینیو کروں گا کل اس بات کو کہ سورہ فجر کی ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کر سکوں اور نفس مطمئنہ کے بارے میں گفتگو کر سکوں. انشاءاللہ کل ہم ضرور اس بات کے اوپر گفتگو کریں گے. اور شہزادہ علی اکبر کی بات ہوگی تو ظاہر بات ہے کہ اس سے بہتر نفس مطمئنہ کون ہے جو 18 برس کی عمر میں قربان گاہ محبت میں قدم رکھتے ہیں. اور میں نے عرض کیا تھا کہ بابا
سے گفتگو ہوتی ہے تو جب یہ بات پہنچتی ہے کہ آپ نے جملہ استرجاع کہا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو حضرت علی اکبر نے سوال کیا اور مولا نے کہا کہ ہم ایک ہاتف کی صدا سن رہے ہیں کہ یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے اور موت اس کے پیچھے پیچھے جا رہی ہے. تو آپ نے فرمایا ابھی میں مصاحب پہ نہیں ہوں بھائی، ذرا میری توجہ کر لیں، بات کو سن لیں، انشاءاللہ آگے بڑھ کے بات کروں گا. تو غور فرما لیں کہ امام نے جب یہ بات کہی اور آپ نے سوال کیا حضرت علی اکبر نے کہ بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں، تو علی اکبر جانتے تھے نا کہ حق پر ہیں، لیکن سوال اس لیے کرتے تھے کہ قیامت تک حسین ابن علی بتا دیں کہ ہم حق پر ہیں اور ہمارے مقابل پہ آنے والا باطل پر ہے. عزیز اور دوستو، لہذا آپ نے فرمایا کہ بیٹا یقیناً ہم حق پر ہیں. کہا بابا جب ہم حق پر ہیں تو پھر کیا پرواہ ہے کہ موت ہم پر آ جائے یا ہم موت پہ چلے جائیں. عزیز اور دوستو، تو یہ فیکٹ ہے. ہم نے دیکھا کہ تشریف لائے حضرت خاتم النبیین اور پر اللہ نے یہ ہدایتوں کا جو انتظام کیا تو ان کو سب سے آخر میں بھیجا گیا اور اس کے بعد یہ سلسلہ جاری ہوا. اب آپ یہ سوچیں اور یہ غور فرمائیں کہ اللہ نے ایک انتظام ایسا کیا کہ خاتم النبیین کو بھیج کر نبوت کی سیل لگا دی کہ اب اس کے بعد نہ نبی ہے نہ رسول ہے نہ وحی ہے، سب کچھ رسول اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. ختم نبوت ہے، ختم رسالت ہے، ختم وحی ہے، مگر ختم ہدایت تو نہیں ہے نا بھائی. توجہ کر رہے ہیں؟ بس میں بات کو سمیٹ رہا ہوں. ختم ہدایت تو نہیں ہے، یہی اللہ کا نظام ہے. چونکہ اللہ کا وعدہ یہ قیامت تک ہدایت کو جانا ہے. چونکہ اللہ یہ کہہ رہا ہے انا ہدیناہ السبیل، ہم سبیل کریں گے، ہم راستہ بتائیں گے ہدایت کے لیے. اس ہدایت کو قیامت تک جانا ہے. اس لیے رسول اللہ نے یہ انتظام کیا کہ مصاحب اپنی جگہ ہیں، میرے اصحاب اپنی جگہ ہیں، پاس بیٹھنے والے اپنی جگہ ہیں، جس میں ایسے بھی ہیں کہ جو منافق ہیں، ایسے بھی ہیں جو مومن ہیں، ایسے بھی جو ہیں جو صحیح راہ پر ہیں، ایسے بھی ہیں جو صرف اس لیے بیٹھے ہیں کہ ان کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ وہ بعد میں حکومتوں کو حاصل کر لے. لہذا میں ان کو اس بات کی لگام نہیں دے رہا ہوں کہ وہ میرے بات ہدایت کو لے جائیں اور آگے بڑھیں، اس لیے کہ کل تک جو بت پرست ہے وہ کیسے ہدایت کریں گے. اس لیے اللہ کے رسول نے یہ انتظام کیا کہ میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ رہا ہوں، کتاب بھی چھوڑ رہا ہوں، میری عطرت اور میرے اہل بیت کو بھی چھوڑ رہا ہوں. میری عطرت اور اہل بیت وہی کچھ کہیں گے جو قرآن کہہ رہا ہے. یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور ہم نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ کی زندگی میں اس شخصیت نے دکھا دیا کہ پیغمبر کی اطاعت کیسے ہوتی ہے، رسالت کو احکام کی تکمیل اور تعمیل کیسے ہوتی ہے. پوری زندگی اگر آپ اسلام سے اس ذات اقدس کو مائنس کر دیں تو اسلام میں کچھ باقی نہیں رہتا. یعنی وہ اسلام جو پیغمبر اسلام مبعوث ہونے کے بعد دنیا تک پہنچا رہے ہیں، بچپنے سے لے کر اور اپنی جوانی تک جو رسول اللہ کی ہر طریقے سے، یعنی جو رسول اللہ کی دعا تھی وہ پوری ہوئی. آپ اندازہ لگائیے کہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ مجھے اپنے پاس سے ایک سلطان نصیر عطا کر دے. وَجَعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، مجھے اپنے پاس سے ایک سلطان نصیر یعنی ایک ایسا مددگار دے دے جو ہر طرح سے میری مدد کرے. تو ایسا مددگار آیا جس نے آدم کی بھی نصرت کی، نوح کی بھی کی، ابراہیم کی بھی کی، موسیٰ کی بھی کی، عیسیٰ کی، لیکن وہ چھپ کر سب کی نصرت اور مدد کرتا رہا. لیکن ظاہر ہوا جب پیغمبر اسلام تشریف لے آئے تو اب وہ بات سائے کی طرح سے ہے. چونکہ پیغمبر کا سایہ نہیں تھا، لیکن اگر سایہ دیکھنا ہے تو علی ابن ابی طالب کی ذات ہے جس کو آپ دیکھیں گے پیغمبر کا سایہ. یا علی یا علی محمد وآل محمد بلند الصلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو عزیز اور دوستو کہ ہم نے دیکھا کہ پوری زندگی رسول اللہ کے ساتھ ہیں. جو رسول اللہ نے کہا وہ علی نے کیا، جو کچھ رسول اللہ نے کہا وہ علی نے کیا. ایک ہی موقع ہے کہ جہاں رسول اللہ نے کہا، جب یہ لکھا گیا محمد رسول اللہ، ایک ہی موقع ہے صلح حدیبیہ میں کہ مولا نے کہا کہ میں کیسے رسول اللہ محمد رسول اللہ لکھ دیا ہے اس کو قطع کر دوں. تو دنیا والوں نے یہ بھی دیکھیا اگر رسول اللہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تو کیسے دیکھ کر اس کو وہاں پہ قطع کرتے. گویا انڈر لائن کر دیا کہ یہی ہے محمد رسول اللہ. اور علی اگر یہ کہہ رہے ہیں اور اس کو قطع نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کو دنیا والوں کو پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ محمد کے کلام کو اور بیان کو قطع نہیں کیا جا سکتا ہے. صلوات علی
علی محمد و آل محمد۔ تو سارے عالم اسلام کے لیے دعوت ہے دوستو، اور عقل والوں کے لیے، اور اولو الالباب جو ہیں جن کے لیے کہا گیا، کل آگے بڑھ کے گفتگو کروں گا انشاءاللہ کہ اولو الالباب کی حقیقت کیا ہے اور عقل والوں کی حقیقت کیا ہے۔ عزیزان علی قدر، یہ جو سب ہیں پروردگار عالم نے ان کی ہدایت کا انتظام کیا، اس لیے رسول اللہ نے کہا کہ میں قرآن بھی چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن والے بھی چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن کے وارث بھی چھوڑ کر جا رہا ہوں، تاکہ ان سے رابطہ رکھو۔ لوگ یہ کہتے ہیں صاحب کہ آپ یہ دکھائیے قرآن میں، وہ دکھائیے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ دکھائیے کہ نماز کے ٹائمنگ میں کہاں ہے 5 وقت کا نماز کا ٹائم، اور کہاں ہے کہ 2 رکعت پڑھو کہ 3 رکعت پڑھو کہ 4 رکعت پڑھو کہ بالجہر پڑھو کہ خفا پڑھو کہ آہستہ پڑھو کہ زور سے پڑھو اور جمعہ کو پڑھو، یہ سب کہاں ہے بھائی؟ یہ سب نہیں ہے۔ پوچھنے والے نے جب یہ کہا کہ یہ کیوں نہیں ہے، کہا اسی لیے نہیں ہے کہ جن کو رسول چھوڑ کر گئے ہیں ان کے دامن سے وابستہ رہو تاکہ پتہ چلے کہ کیا ہے جو قرآن میں ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ اس لیے رسول اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ قربا کی محبت کو واجب قرار دے دیا گیا، مودۃ فی القربہ۔ میں بڑھ کے آگے 3 دن میرے پاس اس موضوع کی تقریر میں اور ہیں، انشاءاللہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، اور کوشش کروں گا کہ بات جو ہے وہ سہل ہوتی جائے۔ عزیزان علی قدر، تو یہ انسان ہے۔ قرآن نے انسان کا بہت تذکرہ کیا ہے، اور قرآن نے انسان کا تذکرہ کر کے یہ بتا دیا ہے کہ ہم نے تم کو خلق کیا ہے مگر آزمائش اور امتحان کے ساتھ خلق کیا ہے۔ سارے انبیاء کی آزمائش اور امتحان ہوئی۔ مولا علی خود یہ فرماتے ہیں کہ میری 14 امتحان ہوئے، 7 رسول اللہ کی زندگی میں ہیں اور 7 رسول اللہ کی زندگی کے بعد میری حیات میں بعد رسول 14 بار رسول اللہ نے دیکھا۔ رسول اللہ کے امتحان کیا ہیں کہ لہو لہان ہو رہے ہیں، پتھر پھینک رہے ہیں لوگ، اس کے باوجود بھی پہنچا رہے ہیں پیغام۔ تو رسول اللہ کے بعد علی ابن ابی طالب میں پہنچایا، جب ضروری سمجھا تو خاموش رہے۔ دنیا یہ کہتی ہے کہ علی کیوں خاموش رہے؟ کیا خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا جو ہو رہا ہے؟ نہیں نہیں، بات یہی ہے، میں عرض کر چکا ہوں اور انشاءاللہ کل بڑھ کے عرض کروں گا اس واقعے کو کہ مولا علی 25 برس تک کیوں خاموش رہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کا علل کیا ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ اگر خاموش نہ رہتے تو آج اسلام کی کیفیت نہیں رہتی۔ عزیزان علی قدر، ہوتے ہوتے امیر المومنین کی شہادت 40 ہجری میں ہو گئی، 50 ہجری میں حسن مجتبیٰ جو ہیں وہ زہر حلاحل سے شہید کر دیے گئے، اور اس کے بعد 11 سال ہے، پورے 11 بھی نہیں ہے، امامت امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں دیکھیے خط و کتابت ہے اس ملعون کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی، اور امام حسین علیہ السلام نے اس کے خطوط کے جواب دیے ہیں۔ موقع اگر ہو گیا تو میں آپ کے سامنے وہ پیش کروں گا کہ امام نے کس طرح سے اس مردود کے جواب دیے اور بتایا، اور کس طرح سے امام نے وہ پیغام پہنچایا جس کے لیے 20 سال تک وہ یہ کوشش کرتا رہا کہ جو کچھ علی کی فضیلتیں ہیں، جو کچھ امیر المومنین کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا ہے، وہ سب غیروں کے پاس چلا جائے۔ مگر 2 سال پہلے حسین ابن علی نے حج کیا اور اس میں اصحاب کو بلایا اور تابعین کو بلایا اور ان سے حلف لے کر قسم دے کر یہ کہا کہ بتاؤ یہ حدیث رسول سے تم نے سنی، یہ حدیث تم نے رسول سے سنی، یہاں تک کہ ہر حدیث پر مہر لگوا دی حسین ابن علی نے ان صحابہ سے جو دیکھ رہے تھے، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ وہ جو 20 برس سے کام کر رہا تھا وہ باطل تھا، اور اس کے اوپر ایسی ضرب حسین ابن علی نے لگائی کہ حق ابھر کے سامنے آ گیا۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ وقت وہ بھی آ گیا کہ جہاں حسین ابن علی وعدہ گاہ محبت میں آگے بڑھ گئے اور یہ قافلہ 2 محرم کو کربلا پہنچا۔ عزیز اور دوستو، لشکر پہ لشکر آنے لگے، عسکر پہ عسکر آنے لگے۔ آپ نے سنا اور مصائب سنے، زہیر قین کے بارے میں بھی بات کی گئی، وہب قلبی کے بارے میں بھی بات کی گئی، حبیب شاکری کے بارے میں بھی بات کی گئی، اور ہم نے دیکھا کہ حر شہید رہائی کی بات بھی کی گئی کہ ایک شب میں کیسے منقلب ہو جاتا ہے اور کیسے اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ جو سب سے بڑا گستاخ اور گنہگار تھا حسین ابن علی کا، ایک شب میں منقلب ہو جاتا ہے، صبح آتا ہے قدموں پہ سر رکھ کے حسین ابن علی سے کہتا ہے میری بخشش ہو سکتی ہے۔ یہ ہے اس آیت کی توجیہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ خبردار نا امید نہ ہونا، مایوس نہ ہونا اللہ کی رحمت سے، کیونکہ یہ رحمت کے نمائندے ہیں، اللہ خود تو آتا نہیں ہے، ان کے ذریعے یہ دکھا دیتا ہے کہ میں کیسا ارحم الراحمین ہوں، میں کیسا غفور الرحیم ہوں۔ اس نے کہا کہ کیا میری بخشش ہوگی؟ آپ نے فرمایا تو بخش دیا گیا، میری طرف سے بھی بخشا گیا، میرے اللہ کی طرف سے بھی بخشا گیا۔ عزیزو دوستوں، یہ حر کی منزلت اور مقام تھا۔ اب وہ وقت آ رہا ہے کہ سارے
حسین کے اصحاب جا چکے ایک ایک کر کے عزیز اور دوستوں، اور ہم نے یہ دیکھا کہ وہ وقت آ گیا کہ سب سے پہلے جناب حضرت علی اکبر کے لیے کہا. یہی روایت میں ملتی ہے، دو روایتیں ہیں کہ حضرت علی اکبر کو سب سے پہلے بھیجا تقدم ولدی کہہ کر اور لباس دے کر، لیکن بہت سی روایتیں ایسی بھی ہیں کہ حضرت ابو الفضل عباس کی شہادت پہلے ہو گئی، مگر یہ بات جو ہے اترتی نہیں ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ حضرت ابو الفضل کی زندگی ہو اور اس طریقے سے حضرت علی اکبر کی شہادت ہو جائے. یہ مصلحت امام حسین علیہ السلام تھی، لہذا ہونا یہی چاہیے کہ سب سے پہلے حسین ابن علی نے حضرت علی اکبر کو بھیجا. لیکن علی اکبر کو بھیجنا چاہتے تھے، بہن درمیان میں آ گئی. ہر بات بہن کے بغیر حسین نہیں کہتے تھے، اس لیے کہ انہیں کو شریکت الحسین کہا گیا ہے. ایک مرتبہ کہا فضہ جا اور میری ماں جائے کو بلا لا. ہاں وہ فضہ گئی اور بلا لائی تو سب سے پہلے عون محمد کو بھیجا گیا. کل آپ نے ان کے مصائب سنے، آج ان کے مصائب ہیں جن کو حسن ابن علی جو ہیں وہ اس کمسنی میں چھوڑ کر گئے تھے اور یہ کہہ کر گئے تھے کہ دیکھو میں تو نہیں ہوں گا لیکن وقت آنے والا ہے، اور وہ وقت آ گیا. عزیز اور دوستو، بہت کوشش کر رہے ہیں قاسم ابن حسن کہ اجازت مل جائے، مگر اجازت نہیں ملتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ جاتے ہیں، جانے کے بعد قدموں پہ سر رکھ کے کہتے ہیں کہ جان مجھے اجازت دیجیے، مگر اجازت نہیں ملتی. راوی بیان کرتا ہے کہ ایک مرتبہ دیکھا خیمے کا پردہ اٹھا، سر سے پیر تک حجاب کے اندر ایک خاتون باہر آئیں. حسین ابن علی کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے. حسین ابن علی نے ابو الفضل سے پوچھا کون ہے، کون آ رہا ہے؟ کہا یہ بھابھی آ رہی ہیں. قریب آنے کے بعد حسین ابن علی سے کہا کیا تمہیں بیوہ کا ہدیہ قبول نہیں ہے؟ کیا تم اس بیوہ کا ہدیہ قبول نہیں کرو گے؟ ہاں اب تو اجازت دے دو میرے بچے کو. عزیز اور دوستو، لیکن حسین ابن علی نے کہا کہ میرے بھائی کی نشانی ہے، میں کیسے اس کو اجازت دے دوں؟ ہاں عزیز اور سوچو ذرا غور کرو. اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک مرتبہ قاسم ابن حسن کو بات یاد آ گئی کہ ماں نے بتایا تھا کہ بابا نے میرے بازو کے اوپر ایک تعویذ باندھ دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جب کوئی بہت بڑی مشکل آ جائے تو اس کو کھول کے پڑھ لینا اور دیکھ لینا. عزیز اور دوستو، سب یہی بیان کرتے ہیں. وقت وہ آ گیا کہ ایک مرتبہ قاسم ابن حسن خیمے کے پیچھے آئے اور آنے کے بعد اس کو کھولا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا حسین ابن علی کو سلام کے بعد کہ میں تو نہ ہوں گا مگر میری نمائندگی میں یہ قاسم ہوں گے اور ان کو اجازت دے دینا. اب تو قاسم مسکراتے ہوئے آئے اور آنے کے بعد قدموں پہ سر رکھ کے کہا امو جان سے کہ امو جان یہ دیکھیے یہ بابا کیا دے گئے ہیں. حسین ابن علی نے دیکھا، سر پہ رکھا، آنکھوں سے لگایا، کہا تم ایسی چیز لے آئے ہو کہ تم نے مجھے مجبور کر دیا ہے. قاسم ابن حسن کو اجازت دے رہے ہیں حسین. ایک مرتبہ سجارہ سمایا گیا. قد کا عالم یہ ہے کہ جب ذوالجناح پہ سوار کیا گیا ہے، جب وہ فرس پہ سوار ہوئے ہیں تو پیر جو ہیں وہ رکاب تک نہیں پہنچ پاتے ہیں. عزیز اور دوستو، قاسم ابن حسن سوار ہو گئے اور اس کے بعد میدان کارزار کی اجازت مل گئی. عزیزو پہنچتے ہیں میدان کارزار میں. ایک مرتبہ بتاتے ہیں رجس پڑھ کے دیکھو میں حسن کا بیٹا ہوں، میں علی کا پوتا ہوں، میں رسول کا جگر گوشہ ہوں، میں فاطمہ کا میوہ دل ہوں. اور یہ سب بتاتے ہوئے بتاتے جاتے ہیں تم کو معلوم ہے کس طرح سے میرے بابا کی زندگی گزری ہے، تم کو معلوم ہے کس طرح سے میرے دادا نے فاتح خیبر فاتح بدر و حنین ہے. یہ سب رجس پڑھتے ہوئے حسن آگے بڑھتے جاتے ہیں. تلوار چل رہی ہے. حسین ابن علی دیکھ رہے ہیں کس طرح سے بہادری کے ساتھ کہ ایک مرتبہ ایک بہت بڑا بہادر آ جاتا ہے سامنے. ایک مرتبہ حسین ابن علی خیمے میں آتے ہیں. ام فروا سے کہتے ہیں کہ دعا کرو، ماں کی دعا قبول ہوتی ہے. ام فروا دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتی ہیں. بس شاعر کہتا ہے قتل کر کے ارزق شامی کو قاسم نے کہا. اس کے 3 فرزند تھے ارزق کے. پہلا آیا اس کو قتل کیا، دوسرا آیا اس کو قتل کیا، تیسرا آیا اس کو قتل کیا. ابھی سن ہی کا بتایا جاتا ہے، 11 برس کا سن ہے حضرت قاسم کا. لیکن جب دیکھا کہ اس کے تینوں بیٹے قتل ہو گئے تو ارزق خود آ رہا ہے اور وہ بھاری بھرکم. لیکن اس نے بھی دیکھا کہ ایک مرتبہ قاسم نے تلوار چلائی اور ارزق کا بھی سر قلم ہو گیا. مگر عزیزو سننا چاہو گے لشکر میں قاسم آہستہ آہستہ جو بڑھے تو چاروں طرف سے گھیر لیے گئے. اور ایک مرتبہ اب آواز دیتے ہیں گھوڑے سے گرتے ہوئے کہ امو جان خبر لیجئے. جیسے ہی حسین ابن علی نے سنا تو ابو الفضل نے کہا بھیا چلتے ہو. ایک طرف سے حسین بڑھے، ایک طرف سے عباس بڑھے. بڑھتے بڑھتے جب وہاں پہنچے تو ایک طرف کے گھوڑے دوسری طرف ہوئے، دوسری طرف کے گھوڑے ادھر ہوئے. نتیجہ یہ ہوا کہ زندگی میں لاش پامال ہو گئی. قاسم آواز دیتے جاتے تھے امو جان خبر لیجئے. پہنچے ہیں لاش پر تو دیکھا کہ لاش کے ٹکڑے ہو چکے ہیں. ایک مرتبہ سمیٹ کر واپس خیمے میں لائے
اور ایک مرتبہ ماتم شروع ہوا وقاسمہ و مصیبتہ و محمدہ ماتم حسین ماتم حسین یا 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 حسین بیوہ شبر کی رو کر پکاری میرے بچے کی آتی ہے مہندی بیوہ شبر کی رو کر پکاری میرے بچے کی آتی ہے مہندی لوگ کرتے ہیں کیوں آہوزاری لوگ کرتے ہیں کیوں آہوزاری میرے بچے کی آتی ہے مہندی میری بالی سکینہ کہاں ہو کیوں نگاہوں سے اب تک جدا ہو نکلے جاؤ بانوں کی پیاری میرے بچے کی آتی ہے مہندی جا کے کہہ دے ایک شاہ زمن سے کوئی صغرا کو لائے وطن سے جائیں اکبر منگائیں سواری میرے بچے کی آتی ہے مہندی بیوہ شبر کی رو کر پکاری میرے بچے کی آتی ہے مہندی لوگ کرتے ہیں کیوں آہوزاری میرے بچے کی آتی ہے مہندی کوئی قبر حسن پہ یہ کہہ دے دیکھ جائیں وہ بیٹے کا صحرا ان کی فرقت میں ہے آنسو جاری میرے بچے کی آتی ہے مہندی یا حسین 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 قیدی بن کر پابند رسن لاشوں سے جو گزرے اہل حرم ہر بی بی اپنے پیاروں سے ہوتی تھی ودا کر کے ماتم ایک بی بی فاطمہ بنت حسن پامال بدن قاسم کی بہن کسی ایک جا سے رخصت نہ ہوئی کسی ایک جا سے رخصت نہ ہوئی ٹکڑوں میں جو تھا بھائی کا بدن کبھی اس ٹکڑے پر ہائے قاسم کبھی اس
ٹکڑے پر ہائے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پر ہائے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پر ہائے قاسم. تیری بہن غریب نو نہیں بھولنا، تیری بہن غریب نو نہیں بھولنا، تیرے قتل دا منظر ہائے قاسم. ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم، 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 ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم. کبھی صحرا دیکھ کے روتی تھی، کبھی گشت کھا کے گر جاتی تھی. کبھی صحرا دیکھ کے روتی تھی، کبھی گشت کھا کے گر جاتی تھی. پامال ہوا تھا بھائی جہاں، پامال ہوا تھا بھائی جہاں، اس خون پہ گر کے ہائے قاسم. ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم، 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 ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم. وچ رسیاں دے پابند ہوئی نہیں بہن غریب دا وس کوئی، وچ رسیاں دے پابند ہوئی نہیں بہن غریب دا وس کوئی. ہوندے ہاتھ آزاد تے مر جاندی، ہوندے ہاتھ آزاد تے مر جاندی. تیرا ماتم کر کر ہائے قاسم، ہائے ہائے قاسم 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 ہائے قاسم. کس شان سے تم دلہا تھے بنے، کس شان سے تھی بارات چلی، کس شان سے تم دلہا تھے بنے، کس شان سے تھی بارات چلی. بیٹھی رہی دلہن حجرے میں، بیٹھی رہی دلہن حجرے میں، آئے نہ پلٹ کر ہائے قاسم. ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم، ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم، ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم، ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم. فروان کہا بیٹا قاسم کہہ دینا دادی زہرا سے، فروان کہا بیٹا قاسم کہہ دینا دادی زہرا سے. غربت کی کمائی ٹکڑوں میں، غربت کی کمائی ٹکڑوں میں بھیجی ہے سجا کے ہائے قاسم. ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم، 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 ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم. سانو راس نہ آئی کرے وہ بلا، تو بانج کفن میں بانج ردا. سانو راس نہ آئی کرے وہ بلا، تو بانج کفن میں بانج ردا. تیرے قتل دے بعد لائنا نے، تیرے قتل دے بعد لائنا نے میری لٹ لئی چادر ہائے قاسم. ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم، ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم، ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم، ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم. ہر ساتھ محرم کو مہندی تیری یاد میں قاسم اٹھتی ہے، ہر ساتھ محرم کو مہندی تیری یاد میں قاسم اٹھتی ہے. دلہا دلہا قاسم، دلہا دلہا دلہا
قاسم دلہا ہوتا ہے لبوں پر ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم 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 ہائے قاسم یا حسین 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 ریتاں چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی مانور واوے قاسم دی مہندی ریتاں چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی مانور واوے قاسم دی مہندی ریتاں چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی مانور واوے قاسم دی مہندی کبرا دا بابا چادر وچھا کے کبرا دا بابا چادر وچھا کے چن چن کے پاوے قاسم دی مہندی ریتاں چ ڈل گئی مٹیاں چ ڈل گئی مانور واوے قاسم دی مہندی ریتاں چ ڈل گئی مٹیاں چ ڈل گئی مانور واوے قاسم دی مہندی ریتاں چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی مانور واوے قاسم دی مہندی خیام اندر جدو مہندی آئی بنڑے دی ماں نے سر خاک پائی خیام اندر جدو مہندی آئی بنڑے دی ماں نے سر خاک پائی بنڑی دا بابا بینی بلا کے بنڑی دا بابا بینی بلا کے رو رو بخاوے قاسم دی مہندی ریتاں چ ڈل گئی مٹیاں چ ڈل گئی مانور واوے قاسم دی مہندی ریتاں چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی مانور واوے قاسم دی مہندی کبرا دا بابا چادر وچھا کے کبرا دا بابا چادر وچھا کے چن چن کے پاوے قاسم دی مہندی ریتاں چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی مانور واوے قاسم دی مہندی ریتاں چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی مانور واوے قاسم دی مہندی مقتل چو سید وین پایا کلا نانا زہرا دا جایا مقتل چو سید وین پایا کلا نانا زہرا دا جایا کوثر کنارے میرے ٹر گئے سارے کوثر کنارے میرے ٹر گئے سارے کیڑا اٹھاوے قاسم دی مہندی ریتاں چ ڈل گئی مٹیاں چ ڈل گئی مانور واوے قاسم دی مہندی ریتاں چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی مانور واوے قاسم دی مہندی کبرا دا بابا چادر وچھا کے کبرا دا بابا چادر وچھا کے چن چن کے پاوے قاسم دی مہندی ریتاں چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی مانور واوے قاسم دی مہندی ریتاں چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی مانور واوے قاسم دی مہندی بچڑا حسن دا پامال ہویا کربو بلا دا رنگ لال ہویا بچڑا حسن دا پامال ہویا کربو بلا دا رنگ لال ہویا شبیر کی میں مقتل جو پوری شبیر کی میں مقتل جو پوری خیمہ پہنچائے قاسم دی مہندی ریتاں چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی مانور واوے قاسم دی مہندی ریتاں چ رل گئی مٹیاں چ رل گئی مانور واوے قاسم دی مہندی کبرا دا بابا چادر وچھا کے کبرا دا بابا چادر وچھا کے چن چن کے پاوے قاسم دی مہندی ریتاں چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی مانور واوے قاسم دی مہندی ریتا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حیا لا خیر العمل حیا لا خیر العمل حیا لا خیر العمل
العمل حیا علی خیر العمل یا حسین یا حسین یا حسین عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاکے پلی سینے پہ جو شاکے پلی جس کی ابا بن میں جلی جس کی ابا بن میں جلی منہ پر تماچوں کے نشان مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین بآواز بلند صلوات